Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Dr. Ali Sajid, Project Management, Virtual University, 38th session. अगर आप रिकॉल करें तो 37th सेशन में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर उसके मुख्तलिफ एंगल्स को रिव्यू किया, कस्टमर को डिफाइन किया, कस्टमर की टाइप्स और कैटेगरी की शिनाख्त की और साथ साथ एक बड़ा मशहूर कॉर्नर मॉडल जो जापानीज प्रोफेसर ने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हवाले से दुनिया को दिया, उसको हमने एड्रेस किया। और आखिर में लास्ट लेक्चर में हमने वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कस्टमर के हवाले से डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, उसकी 4 कैटेगरीज को रिव्यू किया। ये था हमारा खुलासा, ये था रिकैप 37th लेक्चर का। आज 38th लेक्चर में हम क्या चीजें देख रहे हैं? आज क्वालिटी के जर्नी की आखिरी कड़ी है, आखिरी मंजिल है, आखिरी सेशन है और ये सेशन बात करेगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स और उनकी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। बुनियादी तौर पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ जो बुनियादी तौर पे मुसल्लमा टूल्स हैं दुनिया में हर प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनको हम 1 by 1 रिव्यू करेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे, उसकी टाइप कैटेगरी उसको डिफाइन करेंगे और देखेंगे उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल के अंदर हम डाटा टेबल के साथ साथ चेक शीट को देखेंगे। Then we will try to review couple of other things like histogram, Pareto analysis, scatter diagram, trend analysis, and the last we will try to find the details of control charts. ये है हमारे आज के लेक्चर की, आज के सेशन की मुख्तलिफ मनाजिल, मुख्तलिफ इश्यूज जो कि ज़ेर बहस लाए जाएंगे। हस्ब मामूल हम अपनी गुफ्तगू का स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ सॉफ्ट इश्यूज के हवाले से, अच्छी कोटेशंस का, अच्छी आवाज इखलाक का, जो आपको नई नई डायमेंशंस देती हैं, आपके जहन को नई जहत देती हैं, सोच को नया उफक देती हैं और जिंदगी को, आपके प्रोजेक्ट को एक नई सिमत में डायरेक्शन लेने के लिए मंजिल का तयन करती हैं। पहली स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, पहली कोटेशन ऑफ द डे जो आपको पर्दा स्क्रीन पे भी नजर आएगी, दैट इज अनफॉर्चुनेटली सम कंपनीज वरी मोर अबाउट ब्रोकन मशीन्स देन दे डू अबाउट द ब्रोकन पीपल। तो शिकस्ता इंसानों की केयर आपको ज्यादा करनी पड़ेगी बनिस्बत इसके कि चंद शिकस्ता या फसूदा मशीनों की। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है कि दिलों के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं हालात। तो प्रोजेक्ट की गहमा गहमी में उसकी टेक्नोलॉजी के इश्यूज के साथ साथ इंसानों को इग्नोर ना करें, बिकॉज इट्स द मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स। मशीनें आती जाती रहती हैं लेकिन लोगों के आने जाने से प्रोजेक्ट को समटाइम्स नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। इसी बात को मीर उनीस ने एक शेर में और हवाले से कहा था कि किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर कि ये टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते। तो आप अपनी टीम को ब्रोक करने से बचाना प्रोजेक्ट मैनेजर की बुनियादी जरूरत है। अगली स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के हवाले से बड़ी दिलचस्प और बड़ी अप्लाइड कोटेशन है। मैं इसको स्लो पढ़ूंगा, निस्बतन लंबी है, लेकिन इसमें 4 से 5 मैसेज आपको मिलेंगे जो प्रोजेक्ट की तरक्की और उसकी कामयाबी की जमानत है, बल्कि कुंजी भी है। आप देखते हैं इसमें आपको नजर आ रहा है कोटेशन में, जो पर्दा स्क्रीन पे आपको नजर आएगी, वी यूज्ड टू थिंक दैट द मैनेजर्स जॉब वाज टू नो ऑल द आंसर्स, बट द न्यू मैनेजर आउट टू नो द क्वेश्चंस, टू बी कंसर्न्ड अबाउट देम and involve other in finding answers. So, today's manager need to be more of a facilitator, someone skilled in eliciting answers from others, sometimes from people who do not even know what they know. इस स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़े ख़वातीन हज़रात, इसमें आपको कई मैसेज नजर आएंगे जैसे मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की, सबमिट किया कि ये आपको मदद करेंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सॉफ्ट इश्यूज को अप्लाई करने के लिए और आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगली स्टेटमेंट एक लैटिन प्रोवर्ब है जो कहती है कि वाइज मैन लर्न्स बाय द मिस्टेक ऑफ अदर्स, वेयरएज, बड़ी अजीब सी बात है, एंड फूल बाय हिज ओन। बेवकूफ शख्स अपने आप से खुद सीखता है और दाना, जीरक और अक्लमंद शख्स दूसरों की गलतियों से फायदा उठाता है और अपनी जिंदगी को अच्छी नहज पे इस्तेमाल करता है। द थर्ड कोटेशन ऑफ द डे, द अल्टीमेट मेजर ऑफ ए मैन इज नॉट वेयर ही स्टैंड्स इन मोमेंट ऑफ कंफर्ट, बट वेयर ही स्टैंड्स एट द टाइम ऑफ चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी। ये स्टेटमेंट है ब्लैक अमेरिकन लीडर, द फेमस
لیڈر آف USA مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی. اس میں آپ کو کئی میسج ملیں گے. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک اور شعر میں بھی کہا ہے بالواسطہ طور پہ کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے ابراہم لنکن پریزیڈنٹ آف USA، ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے خواتین حضرات. اور یہ سٹیٹمنٹ جیسا کہ آپ پردہ سیمی پہ دیکھ رہے ہیں واضح کر رہی ہے پاور کے حوالے سے، آپ کے اختیارات میں توازن کے حوالے سے بڑا اچھا پیغام اور ایک بڑا اچھا میسج. نیئرلی آل مین کین اسٹینڈ ایڈورسٹی بٹ اف یو وانٹ ٹو ٹیسٹ اے مینس کریکٹر گیو ہم پاور. اگر آپ نے کسی شخص کے کردار کو ٹیسٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے، تو اس کو اختیار دے دیں تو تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے، مورل اسٹرینتھ کتنا ہے. اگلی بات پھر کریکٹر کے حوالے سے ہے. پرسنالٹی کین اوپن ڈورز بٹ اونلی کریکٹر کین کیپ دم اوپن. صرف کردار کی بلندی اور پختگی دروازوں کو کھلا رکھتا ہے. اور یہاں دروازے سے مراد میں ترقی اور لانگ ٹرم پروگرس اینڈ پراسپرٹی لوں گا. اینڈ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ از اگین پرٹیننگ ٹو دا کریکٹر. آور کریکٹر از واٹ وی ڈو وین وی تھنک نو ون از لوکنگ. اینڈ دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے، لاسٹ کوٹیشن آف دا ڈے، اس میں بڑا اچھا میسج ہے. یو کین ناٹ آلویز ویٹ فار دا گائز ایٹ دا ٹاپ. ایوری مینیجر ایٹ ایوری لیول ان دا آرگنائزیشن ہیز این اپرچونٹی بگ اور اسمال ٹو ڈو سم تھنگ. ایوری مینیجر گاٹ سم sphere آف autonomy. ڈونٹ پاس دا بک اپ دا لائن. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جنرل الیکٹرک، بہت بڑی ایک دنیا کی کمپنی ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی. خواتین حضرات، ان آواز اخلاق کے بعد میں آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. کوالٹی امپروومنٹ ٹولز ہماری آج گفتگو کا مین مرکز رہے گا، حاصل رہے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کوالٹی امپروومنٹ ٹولز کسی پروجیکٹ میں کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں، آپ اس کو کیسے اطلاق کر سکتے ہیں. اطلاق کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی ماہیت، اہمیت، اس کی بیسک تعریف اور اس کے اطلاق کے حوالے سے بنیادی آگہی لے سکے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اسی آگہی کے حوالے سے ایک نئی جستجو ہے جو آپ کو ایک نئی ڈائمینشن دے گی. اینڈ آئی کین ایشور یو کہ کوالٹی مینیجر کے طور پہ پروجیکٹ کے اندر آپ ایک بڑا اچھا ایک اس میں ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ان 7 کوالٹی امپروومنٹ ٹولز کی باقاعدہ باضابطہ فارمل ایجوکیشن ہے. مجھے اندازہ ہے کہ 50-55 منٹ کے لیکچر میں اس سے پورا جسٹس نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں بریفلی ٹچ کر کے آپ کو بنیادی اس کا اہمیت اور بنیادی انٹروڈکشن دوں گا، اور بعد میں میرے توقع ہے کہ آپ اس کو مزید اس کو حاصل کرتے رہیں گے، اس نالج کو، جس کے لیے کم از کم آپ کو 1 سے 2 دن کی تعلیم باقاعدہ چاہیے. کوالٹی امپروومنٹ ٹول جو ہے بنیادی طور پہ پچھلے 50-60 سالوں سے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جو ہیں یہ ہر بزنس میں، ہر پروجیکٹ میں، انڈسٹری میں بڑی باقاعدگی سے مغربی دنیا میں اور ترقی یافتہ معاشرے میں استعمال ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے پاس آٹومیٹڈ ڈیٹا کی سہولتیں آئی ہے، جس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ٹیبولیٹ کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اور اس کا تجزیے کے بعد آپ کچھ معروضی حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے زمینی حالات کے مطابق فیصلے لیتے ہیں، تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں ایک ایلیمنٹ آف آبجیکٹیوٹی زیادہ آ جاتا ہے. تو SPS جو ہے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول ایک باقاعدہ عملی اپلیکیشن ہے کوانٹیٹیو میتھڈز کی، جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر کیا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ پروجیکٹ کے مختلف پروسیسز کی کوالٹی امپروو کی جائے، آؤٹ پٹ کی کوالٹی امپروو کی جائے، تاکہ کسٹمر کو کم سے کم شکایت ہو. خواتین حضرات، آج کل کے بزنس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے مختلف سٹیجز پہ اور فیزز پہ سٹیٹ کا یا شماریت کا لم بڑا اچھی طرح اپلائی ہو رہا ہے کوالٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ماضی میں جو فیصلے کرنے کے اختیارات تھے یا ڈیسیژن میکنگ پاور تھی، جس میں بڑا ایک سبجیکٹو آٹوکریسی کا ایک رول تھا، ایک ارینا تھا، وہ گریجولی ایک بڑے آبجیکٹو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں چینج ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد کوانٹیٹیو فیکٹس پہ ہے، نہ کہ اندازوں پہ، گیس پہ، ہنچز پہ اور پے آفوں پہ. تو بنیادی طور پہ آپ کو SPC اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کچھ بینیفٹس دیتا ہے پروجیکٹ کے اندر. پہلا بینیفٹ ہے کہ آپ کی پروسیس کی انفارمیشن بہت امپروو ہو جاتی ہے. اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے اور ڈیٹا سے تجزیہ کر کے آپ فیصلہ کرنے کی قوت آپ کی بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے پاس جتنے بھی ڈیسیژن ہو رہے ہیں بیسڈ آن فیکٹس ہیں، اور آپ کے پاس کچھ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ایکشن کی گراؤنڈ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے پروسیس کے چینجز کے حوالے سے.
تو جو بھی آپ کا ایس پی سی کا جو آج کل کا دور ہے جو پروجیکٹ کے اندر اپلائی ہوتا ہے کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں بنیادی طور پہ آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں نیچرل کریکٹرسٹکس کا آف اینی پروسیس، اور یہ ہیلپ کرتا ہے بزنس ایکٹیویٹیز میں نمبر 1، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹالرنس کے حوالے سے آپ کو باقاعدہ علم لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنا ویریئنس ہے، کتنا ویریشن ہے پروسیسز کے اندر، اور اس ویریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے ٹولز استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں اس ویریشن کو منیمائز کرنے کے لیے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک میئرمنٹ بھی ہے ویریئنس کا، اور جو ریزلٹنگ انفارمیشن ہے وہ آپ کو دیتی ہے بنیاد کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ کی۔ تو پروسیس امپروومنٹ کی بنیاد آپ اس ڈیٹا سے لیتے ہیں جو ایس پی سی کے ذریعے جس کا آپ تجزیہ کرتے ہیں مختلف کوالٹی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، جن کا ابھی ہم آنے والے لمحوں میں گریجولی تجزیہ کریں گے۔ یہ ٹولز ہیں، یہ پرووائڈ کرتے ہیں گرافیکل آپ کو انفارمیشن نمبر 1، اور دوسرا دیتے ہیں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں میئرمنٹ کرنے کے لیے ریپرزنٹیشن آف پروسیس ڈیٹا۔ تو ان ٹولز کی جو ایس پی سی کے ٹولز کی جو اپلیکیشن ہے خواتین حضرات، بنیادی طور پہ بزنس کے مالکوں کو، پروجیکٹ کے مینیجرز کو امپاور کرتی ہے کہ آپ اپنے کنٹرول کریں پروڈکٹس کو اور پروسیس کو، تاکہ آپ ایک ورلڈ کلاس کمپیٹیٹر بن سکیں، اور اپنے معاصر لوگ ہیں جو بزنس کے اندر آپ کے جو حریف ہیں، جو آپ کے مد مقابل ہیں، ان سے آپ ایک کٹنگ ایج لے سکیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فوائد انگنت ہیں، اور آج کی اس مختصر نشست میں یا سیشن میں میرے لیے ممکن نہیں کہ میں سب کا 1 by 1 اس کا احاطہ کر پاؤں۔ ان 7 ٹولز کو میں آپ کو پردہ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں پہلی چیز ہے خواتین حضرات ڈیٹا فگر، دوسری ہے آپ کے پاس پریٹو انالیسس، تیسرا ہے کاز اینڈ افیکٹ ڈایاگرام، چوتھا ہے ٹرینڈ انالیسس، پانچواں ہے ہسٹوگرام، چھٹا ہے اسکیٹر ڈایاگرام، اور ساتواں ہے پروسیس کنٹرول چارٹس۔ جیسا کہ ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 7 کوالٹی امپروومنٹ ٹولز کو میں نے 2 اس ڈایاگرام میں دکھایا ہے فگر 1 میں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اوور لیپنگ ہے، اور آئیڈینٹیفیکیشن اور انالیسس کے حوالے سے 2 آپ کو سرکل نظر آ رہے ہیں، اور درمیان میں اوور لیپنگ ہے ان کی وین ڈایاگرام کے حوالے سے۔ تو اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ ہے 7 ٹولز کا ان کے یوز کے حوالے سے، تاکہ آپ نشاندہی کر سکیں اور تجزیہ کر سکیں امپروومنٹ اپرچونٹیز کا، اور ریویو بھی کر سکیں ان ٹولز کی امپلیمنٹیشن کا اور اپلیکیشن کا۔ خواتین حضرات، these 7 tools which I just mentioned are primarily meant to help you in any project for efficient collection of data, number 1. Number 2 is to help you to identify pattern in data. And third is how you can measure the variation or variability in the various processes in a given project. تو پہلا جو سلسلے میں جو 7 ٹولز کے سلسلے میں ہمارے پاس پہلا جو ٹول ہے وہ ہے ڈیٹا ٹیبل۔ یہ جو ڈیٹا ٹیبل ہے آپ کو دیتا ہے ایک سسٹمیٹک میتھڈ فار کلیکٹنگ اینڈ ڈسپلےنگ ڈیٹا، ایک فارم کی طرح ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ڈیٹا کو جو بڑا اسپیسیفک ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے، اور یہ ڈیٹا یوز کیا جائے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو آٹومیٹڈ میڈیا اویلیبل ہے ڈیٹا کلیکشن کے۔ اب یہ جو ڈیٹا ٹیبل ہیں بنیادی طور پہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، بڑے افیکٹو ہوتے ہیں، اکنامیکل ہوتے ہیں، اور یہ اپروچ جو ڈیٹا گیدرنگ کی اپروچ ہے یہ بنیادی طور پہ آرگنائز کرتی ہے تجزیہ کرنے کے لیے پروجیکٹ کے مختلف سٹیجز پہ، اور ان کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ بنیادی پریلیمنری ریویو کرتے ہیں پروسیسز کی کوالٹی کا۔ اور جہاں پہ آٹومیٹک ڈیٹا اویلیبل نہ ہو تو اس جگہ آپ مینول چیک شیٹ استعمال کرتے ہیں۔ ڈیٹا فگر اور چیک شیٹ شوڈ بی ڈیزائن ٹو minimize need for complicated entries, and that a successful data gathering should be very simple to understand, number 1, and number 2 is it should be very straightforward in terms of table or columns formation. اگر اس میں simplicity نہیں ہے، straightforward نہیں ہے اور یہ complicated ہے تو ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن اور کمپائلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے ڈیٹا ٹیبل کے اندر۔ یہ میں آپ کو پردہ سیمی پہ دکھا رہا ہوں کہ ایک چیک شیٹ ہے فار مٹیریل ریسیٹ اینڈ انسپیکشن، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ جو فگر 2 ہے یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ ایٹریبیوٹ ڈیٹا وہ ہوتا ہے جس میں پاس فیل گو نو گو فار کریکٹنس آف انوائسز، اور اس سمپل چیک شیٹ سے آپ بہت قسم کا ڈیٹا پوائنٹس آپ کو ویزیبل ہے۔ اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف ڈیفیکٹس از 34۔ دا ہائیسٹ نمبر آف ڈیفیکٹ جو آپ کو فگر 2 میں نظر آ رہا ہے is from supplier A, and the most frequent defect is incorrect test documentation. یہ بھی آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہے۔
सो इन दिस चेक शीट आप देख रहे हैं कैटेगरीज बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग द मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन फंक्शन, एंड आई विल एक्सप्लेन डिफेक्ट कैटेगरीज विच आर प्रोवाइडेड इन दिस फिगर, और इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा. पहली चीज है आपके पास इनकरेक्ट इनवॉइसेस, पहले आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल कॉलम में, हॉरिजॉन्टल आपके पास जो लाइन है इसमें आप देखते हैं कि इनवॉइसेस डज नॉट मैच द परचेज ऑर्डर. देन इनकरेक्ट इन्वेंट्री, द इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल डज नॉट मैच द इनवॉइस. तीसरी चीज जो आपको टेबल में नजर आ रही है वो है डैमेज मटेरियल, मटेरियल रिसीव्ड वाज डैमेज एंड रिजेक्टेड. और चौथी चीज है इनकरेक्ट टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, एंड दैट रिक्वायर्ड सप्लायर टेस्ट सर्टिफिकेट वाज नॉट रिसीव्ड एंड मटेरियल वाज. सो खवातीन हज़रात, जो सेकंड टूल है वो है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको दूसरा नाम फिश बोन डायग्राम भी है, बाज लोग इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं. जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब वक्त आ गया कि आप डिटरमिन करें कॉज को, और डिटेल एनालिसिस जो भी हो रहा है वो चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप स्पेसिफिक एक कॉज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें. तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है बुनियादी तौर पे एक डायग्रामिंग टेक्निक है, जिसकी वजह से आप निशानदेही करते हैं राब्ते का, रिलेशनशिप का बिटवीन इफेक्ट एंड इट्स कॉज. सो जो प्रॉब्लम है और उसकी जो वजह है उसकी निशानदेही और उनका बुनियादी तौर पे बाहमी तायुन जो है इस सेकंड टूल की वजह से हो रहा है. अब मैं आपको फिगर नंबर 3 दिखा रहा हूं पर्दा सीमी पे, अगर आप मेरे साथ जाते हैं तो इस फिगर नंबर 3 में आप देखें, इसमें 6 स्टेप हैं जो यूज किए जाते हैं परफॉर्म ए कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस. जो 6 के 6 स्टेप हैं, आप इस फिगर को सामने रखें, मैंने 6 के 6 स्टेप्स को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फिगर आपके सामने रहे. स्टेप 1 में आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम की, ऑफन इन्वॉल्व यूज ऑफ अदर एसपीसी टूल्स, जो मैं अभी आपको आज पढ़ाऊंगा. स्टेप 2 में आप सिलेक्ट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम, जो कि जिनके पास बुनियादी इल्म होता है, टेक्नोलॉजी का तजियाती कुव्वत उनमें होती है और मैनेजमेंट का नॉलेज होता है. ये लोग मिलके एक टीम बनाते हैं स्टेप 2 में. स्टेप 3 में आप एक ड्रॉ करते हैं प्रॉब्लम बॉक्स एंड प्राइम एरो, जो कंटेन करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जो कि इवैल्यूएट हो रही है फॉर इट्स कॉज एंड इफेक्ट. स्टेप 4 जो है वो स्पेसिफाई करता है मेजर कैटेगरीज को, जिसमें 6 कैटेगरीज आप देख रहे हैं इस डायग्राम में नजर आ रही है आपको फिगर 3 में. उसमें पर्सनल है, मेथड है, मटेरियल है, मशीनरी है, मेजरमेंट एंड एनवायरमेंट. एंड स्टेप 5 है आइडेंटिफाई डिफेक्ट कॉजेस. नाउ यू कैन डिटरमिन कॉज रिलेटेड टू ईच ऑफ द मेजर कैटेगरीज, जो 6 मैंने भी जिक्र किया. और स्टेप 6 है आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन, एंड दैट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम and also determination of causes contributed to each major category that identify corrective action. Ladies and gentlemen, there are 3 approaches if you want to perform cause and effect diagram or analysis in any of your project. उसके लिए 3 methods हैं, 3 approaches हैं. पहली approach को हम कहते हैं random method, second is systematic method and third is process analysis method. मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं रैंडम मेथड की, इसको ध्यान में रखिए, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूं. फिगर 4 देखते रहिए. फिगर 4 में हमने रैंडम मेथड को एक्सप्लेन किया. इसमें हम बुनियादी तौर पर लिस्ट करते हैं जो 6 मेजर कॉजेज, जिसका मैंने अभी तस्करा किया, जो कंट्रीब्यूट करती हैं प्रॉब्लम को एट द सेम टाइम. एट दिस स्टेज वी आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज रिलेटेड टू ईच ऑफ द कैटेगरीज, जिनका मैंने जिक्र किया 6 कैटेगरीज. इसके साथ ही मैं अगली फिगर पे साथ ही ले आता हूं आपको, जो सिस्टमैटिक मेथड की वजाहत करती है. और सिस्टमैटिक मेथड में आप देख रहे हैं कि मशीन के साथ साथ इनकरेक्ट डायामीटर जो है उसका एक इफेक्ट है, कॉजेज का तयन किया गया है. इसके अंदर आप देखते हैं कि आप फोकस करते हैं अपने तजिए का एक मेजर कैटेगरी पे एक वक्त में, और उसको आप एतबार नजूल जो है तरतीब नजूली के हवाले से, डिसेंडिंग ऑर्डर के हवाले से आप उसको लेके जाते हैं, उसकी अहमियत को जहन में रखते हुए. सो मैं इसको रिफ्रेंस करूंगा कि यू गिव देम प्रायोरिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, और साथ साथ आप मूव करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे उस वक्त जबकि आपकी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी खत्म हो जाए. फिगर 6 आपको नजर आ रही है पर्दा सीमी पे. अगेन ये प्रोसेस एनालिसिस मेथड है, तीसरा मेथड है. इसमें आप देख रहे हैं कि 6 की 6 कैटेगरीज फिर इस्तेमाल हो रही हैं. कट स्टॉक की बात हो रही है, लेथ शेफ्ट की बात हो रही है, मेजर डायमीटर एंड इनडायरेक्ट इनकरेक्ट डायमीटर की हवाले से हमने प्रोसेस एनालिसिस मेथड को फिगर 6 में देख रहे हैं. इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं ईच सीक्वेंशियल स्टेप इन द प्रोसेस एंड परफॉर्म कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस फॉर ईच स्टेप
ون ایٹ اے ٹائم, ایک وقت میں ایک کا تعین ہے. فگر 7 آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فوراً بعد, جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کریکٹیو ایکشنز کہ آپ نے چیز کی تصحیح کیسے کرنی ہے, اس پہ کریکٹیو ایکشن کیسے لینے ہیں. اب اس میں اور کاز اینڈ افیکٹ جو میں نے آپ کو پہلی ڈائیگرام دکھائی تھی فگر 3 یا 4, اس کے اندر یہ فرق واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں افیکٹ رائٹ سائڈ پہ اینڈ پہ ہے, اس میں شروع میں کریکٹیو ایکشن, تو آپ بالکل ریورس کرنا پڑے گا. تو کریکٹیو ایکشن انالیسس میں آپ پرفارم کرتے ہیں اسی طریقے سے, مینر اور وہی سب کچھ ہے, سمپلی یو ریورس, تاکہ پرابلم باکس جو ہے وہ کریکٹیو ایکشن بن جائے. نارملی پرابلم باکس کاز اینڈ افیکٹ کے ڈائیگرام کے اینڈ پہ ہوتا ہے, یہاں پہ آپ نے شروع میں رکھ دیا اور اس کو نام دے دیا کریکٹیو ایکشن کا. اور یہ ہے فگر 7 جو کہ کریکٹیو ایکشن انالیسس کی وضاحت کرتی ہے. خواتین حضرات, the third most important quality improvement tool is histogram. Histogram is nothing but graphical representation of data as a frequency distribution. It is very valuable tool in evaluation both kind of data. ایک ڈیٹا جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی وہ تھا ایٹریبیوٹ ڈیٹا, جس کو آپ کہتے ہیں گو نو گو, پاس اور فیل ڈیٹا, اور دوسرا ہے ویریبل ڈیٹا جس کو آپ کہتے ہیں میئرمنٹ ڈیٹا. ان دونوں ڈیٹا کی تشخیص اور اس کی ایویلویشن کے لیے ہسٹوگرام خواتین حضرات ایک بڑا مؤثر اور بڑا مفید ٹول ہے. بنیادی طور پہ ہسٹوگرام ایک کوئک لک دیتا ہے ڈیٹا پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ ڈسپلے نہیں کرتا. اور کیا ڈسپلے نہیں کرتا؟ یہ ویریئنس کو ڈسپلے نہیں کرتا, اور آپ کے پروسیس میں جو ٹرینڈز ہیں اوور ٹائم ان کی پوری کما نشاندہی کرنے سے قاصر ہے ہسٹوگرام. آپ کو میں ڈائیگرام پہ دوبارہ لے کے جا رہا ہوں جو فگر 8 ہے. اس میں آپ ہسٹوگرام دیکھ رہے ہیں فار ویریبل, جس میں آپ کو ورٹیکل ایکسس پہ فریکوینسی نظر آ رہی ہے اور ہارزونٹل ایکسس پہ مینوفیکچرنگ پروسیس فل نظر آ رہے ہیں. اس کی ریزنس ہیں کہ رن اپ ٹیسٹ ہے, سسٹم انٹیگریشن ہے, موٹر اسٹیٹک جو ٹیسٹ ہے, اور موٹر انٹیگریشن ہے. جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جس میں نظر آ رہا ہے موٹر انٹیگریشن کی وجہ سے میکسیمم آپ کو فیلئرز کی ریزنس نظر آ رہی ہیں. تو فگر 8 کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوگرام جو ہے وہ فریکوینسی آف ڈیفیکٹ ایک مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر ہے جو فگر 8 ظاہر کر رہی ہے. سو ہسٹوگرام ڈسپلیز ہاؤ دا کیومولیٹو ڈیٹا لکس ٹوڈے, and it is also very useful in understanding 2 or 3 things. First thing is relative frequency in percentage, اور frequency جس کے اندر آپ کہتے ہیں نمبر آف ڈیٹا, یہ دوسری چیز ہے جس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور تیسری ہے ہاؤ ڈیٹا از ڈسٹریبیوٹیڈ amongst various causes. تو یہ میں نے آپ کو ہسٹوگرام کی وضاحت کی. خواتین حضرات, چوتھا امپورٹنٹ ٹول جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پریٹو ڈائیگرام یا پریٹو انالیسس. یہ بھی اگین ایک اسپیشل ٹائپ آف ہسٹوگرام ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور پرائرٹائز کرنے میں کسی پروجیکٹ کے اندر پرابلم ایریاز کو. سو ہم دیکھتے ہیں کہ پریٹو انالیسس ایک بڑا مفید ٹول ہے جو کہ کسی پروجیکٹ کے اندر آپ کو نشاندہی کرتا ہے اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے پرابلم ایریاز کے اندر. اب جو پریٹو ڈائیگرام بنیادی طور پہ ہے کیا چیز؟ اٹ انوالوز نتھنگ بٹ ڈیٹا اور کلیکٹڈ فرام ویریس کائنڈ آف ڈیٹا. ڈیٹا فگر سے, مینٹیننس ڈیٹا سے, ریپیئر ڈیٹا سے, پارٹس اسکریپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں جو انڈسٹری میں یا فیکٹری میں, اور ادر سورسز آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں پریٹو ڈائیگرام کے اندر. سو جب آپ کسی بھی پروسیس کی نان کنفارمنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کی ٹائپ کو, ان 4-5 جو ڈیٹا کی سورسز ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, تو جو آپ کو پریٹو ڈائیگرام بنانے میں معاونت یا وہاں سے تعاون حاصل ہوتا ہے. تو پریٹو ڈائیگرام ڈائریکٹس اٹینشن ٹوورڈز موسٹ فریکوینٹلی اوکرنگ ایلیمنٹ ان اینی پروسیس, جو بار بار رونما ہو رہے ہیں یا وہ چیزیں جو ظہور پذیر ہو رہی ہیں بار بار تسلسل کے بعد ساتھ اور یکے بعد دیگرے, آپ اس کا تعین کرتے ہیں, اس کی نشاندہی کرتے ہیں پریٹو ڈائیگرام کے ذریعے. سو اس کے 3-4 قسم کے یوز ہیں اور بھی ٹائپس ہیں پریٹو انالیسس میں. So ladies and gentlemen, there are 3 types of Pareto analysis. The first is basic Pareto analysis that precisely identifies, نشاندہی کرتا ہے vital few جو کہ contribute کرتے ہیں quality related problems میں کسی بھی project کے اندر, اور most جو problem ہوتے ہیں quality کے few items کی وجہ سے کسی project میں رونما ہوتے ہیں یا ظہور پذیر ہوتے ہیں. یہ ہے پہلی کیٹیگری, اس کو ہم نے کہہ دیا vital few contributor یا basic Pareto analysis. Second ہے ہمارے پاس comparative Pareto analysis. یہ فوکس کرتا ہے اینی نمبر آف پروگرامز, آپشنز اور ایکشنز. اور تھرڈ ہے ہمارے پاس ویٹڈ پریٹو انالیسس دیٹ گیوز میئر آف سگنیفیکینس ٹو فیکٹرز دیٹ may not be otherwise addressed in the early stage because of certain things. لیکن ان کی اہمیت, ان کی ماہیت, ان کی جو ہے امپورٹنس اپنی جگہ مسلم ہے.
اس میں مثلاً آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں, کچھ ایڈیشنل فیکٹر ہو سکتے ہیں, کاسٹ, ٹائم ہے, کریٹیکلٹی. تو میں آپ کو خواتین حضرات ایک ڈائیگرام دکھا رہا ہوں, فگر 9. یہ بیسک پریٹو انالیسس کا اس میں تعین کیا گیا ہے. مٹیریل ریسیٹ اینڈ انسپیکشن فریکوینسی آف فیلئر کو ہم نے سپلائر اے تھرو ڈی کے اندر آپ نے مینشن کیا. فیلنگ فریکوینسی آپ کو نظر آ رہی ہے ورٹیکل کالم میں, پرسنٹ فیلئر نظر آ رہا ہے اور فالنگ رادر, اور اس کے بعد کیومولیٹو پرسنٹیج نظر آ رہی ہے آپ کو, جو کہ ٹوٹل 100 ہو جاتی ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسک پریٹو انالیسس چارٹ کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اینڈ یو سمپلی ایویلویٹ موسٹ فریکوینٹ occurrences of any given data set. So by applying Pareto analysis steps to material receipt and inspection process described in figure 9, we can get basic Pareto analysis, and that has been further described in next figure, that is figure 10. Figure 10 آپ کے سامنے خواتین حضرات ہے, جس میں آپ بیسک Pareto analysis کو دیکھ رہے ہیں. اس میں سپلائر آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ہے, فریکوینسی وائی ایکسس پہ ہے. So as you are viewing on the figure 10 in the screen, this basic Pareto analysis quantifies and graphs the frequency of occurrences for material receipt and inspection, and further identifies the most significant based on frequency. So ladies and gentlemen, if you review this basic Pareto analysis for frequency of occurrences, that indicates that supplier A is experiencing the most rejection with 37% of all the failures. جتنی بھی ناکامیاں ہو رہی ہیں میکسیمم A کیٹیگری میں ہو رہی ہیں, A سپلائر میں. اگلی فگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فگر 11, that displays use of Pareto method to assess difference in detect after and before corrective action has been taken. تو آپ نے جو کریکٹیو ایکشن لیے اس سے پہلے اور بعد کی جو ڈفرنس بفور کریکٹیو ایکشن اور آفٹر کریکٹیو ایکشن, آپ کو ایک ویزیبل فرق نظر آ رہا ہے ریڈکشن ان فیلئرز میں. آپ کو اس میں میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام جو ہے یہ یوز ہو رہی ہے ٹو ڈیٹرمن دا افیکٹ آف کریکٹیو ایکشن اور ٹو اینالائز ڈفرنس بٹوین 2 اور مور پروسیسز اینڈ میتھڈ. سو خواتین حضرات, اب میں اگلے کوالٹی امپروومنٹ ٹول کی بات کروں گا, وہ ہے اسکیٹر ڈائیگرام. اسکیٹر ڈائیگرام ایک چوتھا کوالٹی امپروومنٹ ٹول ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں یا کوالٹی کے حوالے سے پوری دنیا میں بڑا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے. یہ بھی ایک اندر پیکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے پروسیس کنٹرول ڈیٹا کی, اور اس میں اس کو ہم سم ٹائم اسکیٹر پلاٹ بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو ہم اسکیٹر ڈائیگرام بھی کہہ دیتے ہیں. بیسیکلی یہ ڈیٹا کو آرگنائز کرتا ہے تاکہ آپ یوز کر سکیں مختلف ویریبلس کو. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. Data recorded on simple graphs with x and y coordinates showing relationship between both variables. تو آپ جو ہے ڈیٹا کو x اور y پہ ریکارڈ کرتے ہیں کوآرڈینیٹ کے حوالے سے. فگر 12 جو ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے سولڈر سرٹیفکیشن ٹیسٹ سکورز. اس میں اگین سکورز وائی ایکسس پہ نظر آ رہا ہے آپ کو, اور ایکس ایکسس پہ ایکسپیرینس ان منتھ نظر آ رہا ہے. اس فگر 12 کو ذہن میں رکھیے, میں اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کروں گا. اب دیکھتے ہیں کہ فگر 12 ڈسپلے کر رہی ہے ریلیشن شپ بٹوین 2 ڈیٹا ایلیمنٹس فرام سولڈر کوانٹیفیکیشن ٹیسٹ سکورز. جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکسپیرینس ان منتھ از لسٹڈ آن دا ایکس ایکسس. دا ڈیپینڈنٹ ویریبل از دا اسکور جس کا انحصار ایکس ایکسس پہ ہے, اور اس کو ہم نے وائی ایکسس پہ ریکارڈ کیا سکورز کو. تو اب دیکھ رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ورٹیکل آ رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ ایکس ایکسس پہ آ رہا ہے. اب فگر 12 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکیٹر پلاٹ for solder certification testing is somewhat curvilinear. The latest and most experienced employee scored highest, jabke those with an intermediate level of experience did relatively poor. उनकी performance कम इसलिए कि तजर्बा उनके पास कम है. तो फिगर 12 में आप देख रहे हैं कि relationship fall into several categories, اور اس کیٹیگریز کا میں نے وضاحت کر رہا ہوں فگر نمبر 13 جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. فگر 13 میں آپ دیکھ رہے ہیں 4 چھوٹی ڈائیگرامز ہیں, ان کو تھوڑا سا میں مزید وضاحت کروں گا. یہ ریلیشن شپ جو ہیں ان کی وضاحت کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جو اسکیٹر پلاٹ ہے دیر از نو کوریلیشن شپ, ڈیٹا پوائنٹس کے درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہے, اور وہ ہے وائٹلی اسکیٹرڈ وتھ نو اپیرنٹ پیٹرن پہلے ڈائیگرام میں جو کہ اسکیٹر پلاٹ کی ہے. دوسری اسکیٹر پلاٹ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے خواتین حضرات, وہ ہے رائٹ سائڈ پہ, اور یہ ہے یو شیپ پہ یا وی شیپ آپ کو کہہ لیں, اور یہ کروی لینئر ہے. کوریلیشن ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے اس میں کروی لینئر. تھرڈ ہے آپ کے پاس اسکیٹر پلاٹ, ایک نیگیٹو کوریلیشن کا رابطہ اس میں اظہار ہو رہا ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے. اس میں جہاں ڈاؤن ورڈ سلوپ ہوگا
اس میں آپ کو نیگیٹو کوریلیشن شپ ہوگا. اور فورتھ جو ہے فائنل اسکیٹر پلاٹ جو آپ کو ڈائیگرام 13 میں نظر آ رہی ہے, اس میں پازیٹیو کوریلیشن شپ کا ذکر کیا گیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلوپ اس کا اپورڈ ہے. آپ کو فگر 4 میں لیفٹ سے رائٹ پہ شروع ہو رہی ہے, اس کو ہم پازیٹیو کوریلیشن شپ کہتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آفٹر establishing a relationship between various kind of scatter diagrams, now we need to go to the next step where we are in a position to analyze the trend, and that analysis could be performed by the next tool, the very important tool, that is trend analysis. Trend analysis primarily meant to help you to clarify and quantify these relationships which I just mentioned in the last explanation. So trend analysis ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک statistical method ہے for the determination of equation that best fits data in a scatter plot. So آپ کے پاس ٹرینڈ انالیسس کا بنیادی مقاصد کیا ہوں گے؟ 3-4 مقاصد ہیں, اس کو ہم ون بائی ون ریویو کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ quantifies relationship of the data, ان میں باہمی روابط اور رشتوں کا تعین کرتا ہے, ان کی نشاندہی کرتا ہے. Second is it determines the equation itself, and third is it measures fit of equation to data. So this method is also known as a curve fitting or least equation. آپ کو میں فگر 14 دکھا رہا ہوں خواتین حضرات, یہ فگر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. یہ ایک اسکیٹر پلاٹ ہے جو سولڈر کوالٹی اینڈ سرٹیفکیشن اسکور کی نشاندہی کر رہا ہے. سرٹیفکیشن اسکور جو ہے آپ کو ہاریزونٹل ایکسس ایکس پہ مل رہا ہے, اور ورٹیکل پہ آپ کو سولڈر کوالٹی نظر آ رہی ہے آپ کو, اور یہ ڈیٹا جو ہے ایک لیفٹ سے رائٹ پہ پازیٹیو کوریلیشن شپ کا تعین ہو رہا ہے. اس کو جو ہم نے دیکھا تھا اس فگر 14 میں ایک ڈیٹا سیٹ کا ایگزامپل دی گئی ہے, جس میں آپ کنسرن کر رہے ہیں ایکسپیرینس اینڈ اسکور آن دا سولڈر سرٹیفکیشن ٹیسٹ, اور اس ٹرینڈ انالیسس کو آپ یوز کرتے ہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے آپٹیمل operating conditions by providing an equation that describe the relationship between the dependent, that is output, and independent, that is input variable. Ladies and gentlemen, the last quality improvement tool is very, very important. Rather, I believe that the quality improvement, use of quality improvement tool has been started with this tool, that is control chart. 1920s کے آس پاس بیل لیب نیو جرسی میں اس کا آغاز کیا. شیوارٹ نے کنٹرول چارٹس کے حوالے سے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے, اور اس کے بعد اس کو مزید بڑھایا ان کے ساتھی ڈاکٹر ڈیمنگ نے, اور اس کو جیپنیز انڈسٹریز نے کثرت سے مینوفیکچرنگ میں استعمال کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سروس میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا. بینکنگ میں, انشورنس میں, وائس کوالٹی میں, ٹرانسمیشن میں, ہر جگہ کنٹرول چارٹس کو پوری دنیا میں ایک کوالٹی امپرومنٹ ٹول کے طور پہ بڑا کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے تیسری دنیا کے ممالک میں یا ڈیولپنگ نیشنز میں ابھی تک اس بنیادی کوالٹی ٹول کی اہمیت کا پوری طور پہ ادراک نہیں ہو پایا, جس کی وجہ سے لوگ اس کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے. کوالٹی کے امپرومنٹ کے لیے کنٹرول چارٹس کا استعمال ڈیولپڈ نیشنز میں بالخصوص جاپان میں ایک بڑا کامن فیچر ہے. میں نے جاپنیز انڈسٹریز میں خود جا کے دیکھا ہے کہ ہر سٹیج پہ, ہر پروسیس پہ, ہر سٹیپ پہ کنٹرول چارٹس کو استعمال کر رہے ہیں. سو بنیادی طور پہ کنٹرول چارٹ ہے کیا چیز؟ یہ فوکس کرتا ہے پریونشن آف ڈیفیکٹس پہ, ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے rather than ڈیٹیکشن یا ریجیکشن. ہمارے پاس ڈیولپنگ نیشنز میں ریجیکشن کے ذریعے کوالٹی امپروو کرنے کا کانسیپٹ بہت آبسلیٹ اور فرسودہ اور پرانا ہے, اور whereas کوالٹی کو بڑھانے کا جو سب سے مؤثر طریقہ جو جاپنیز نے استعمال کیا بڑی کثرت سے, اور ویسٹ نے اس کو بعد میں استعمال کیا, وہ تھا اور ہے وہ ہے کنٹرول چارٹ کا یوز, جس میں ڈیٹیکشن پہ بات ہو رہی ہے, جس میں پریونشن پہ زیادہ فوکس ہے اور ریجیکشن پہ فوکس کم ہے. آج کی بزنس میں, آج کی انڈسٹری میں, اکانومی میں, اور مختلف سٹیجز پہ, مختلف ٹیئرز پہ, مختلف جو سرکلز میں کنٹرول کا چارٹ کا استعمال ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو آپ اپنے ادارے کے اندر مسلسل ضیاع اور ویسٹ کو جنم دے رہے ہیں, اور دیٹ ٹو وداؤٹ اینی نوٹس. اس سے ایفیشنسی جنم لیتی ہے, اور بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز جو ہیں وہ سرو ہوتی ہیں یوزنگ دا پریونشن اپروچ. So control chart tell us when to look for trouble, but it cannot tell us one thing, where to look. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا کہ what causes will be found. تو یہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ کب آپ نے شناخت کرنی ہے,
لیکن ویئر ٹو لک کا مسئلہ پڑ رہا ہے آپ کو، اور کیا کیا جگہوں پہ کازز ہیں اس کی بھی تھوڑے سے مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ کنٹرول چارٹ یوز کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ خواتین حضرات ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے when to leave a process alone، ایک اپنے پروسیس کو کب خدا حافظ کہہ دینا ہے، یہ سب سے اس کا میجر بینیفٹ ہے۔ اب آپ کو اگر کاسٹ آف کوالٹی کا کانسیپٹ یاد ہو، جو میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ ریکال کریں گے کہ کاسٹ آف کوالٹی میں آپ اگر پریونشن کی فلسفی کو نہ یوز کریں، جس میں آپ کاسٹ آف کوالٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کاسٹ آف نان کنفارمنس آف کوالٹی، تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ سو خواتین حضرات، جب بھی آپ کاسٹ کو کنٹرول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ کاسٹ آف کوالٹی کے بنیادی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ یا پیداواری لاگت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کاسٹ ایسی ہیں جو کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیبر، مٹیریل، فیسلٹی اینڈ لاس آف کسٹمر، اور کاسٹ آف پروڈکشن بنیادی طور پہ کسی بھی پروڈکٹ کا کین بی ریڈیوسڈ significantly by the application of control chart اور SPC۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کنٹرول چارٹ کے حصول سے یا اس کا یوز کر کے آپ اپنے پروجیکٹ کی آپریشنل، فنکشنل اینڈ پروڈکشن کاسٹ کو سبسٹینشلی لوور کر سکتے ہیں، اس میں خاطر خواہ کمی کر سکتے ہیں۔ فگر 15 جو ہے کنٹرول چارٹ کی بیسک فلسفی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کی وضاحت کے لیے، آپ میرے ساتھ فگر 15 پہ چلیں۔ اس میں آپ کو کنٹرول چارٹ اور ایک نارمل کرو نظر آ رہی ہے، اوپر پہ سب سے اوپر آپ کو اپر اسپیسیفکیشن لمٹ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم، اس کے نیچے اپر کنٹرول لمٹ ہے جس کو UCL کہتے ہیں، اس طرح لوور کنٹرول لمٹ ہے، نیچے ایک سینٹر لائن ہے، اور لوور کنٹرول لمٹ کو LCL کہہ رہے ہیں، اور پھر LSL ہے اینڈ USL ہے۔ ان کو میں وضاحت کرتا ہوں۔ کنٹرول چارٹ اور نارمل ڈسٹریبیوشن کی آپ فگر 15 کے حوالے کو سے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کروں گا کہ اس کی کنسٹرکشن، یوز اینڈ انٹرپریٹیشن آف کنٹرول چارٹ بنیادی طور پہ بیس کرتا ہے نارمل اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشن سینٹر لائن کے بیسک فلسفی سے، جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے ایوریج اور مین آف ڈیٹا، جس کو ہم ایکس بار کہتے ہیں۔ ایکس بار آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹر لائن جو ہے، اس کے بعد UCL اینڈ LCL ہے جس کا نام ہے اپر کنٹرول لمٹ اینڈ لوور کنٹرول لمٹ ریسپیکٹولی۔ دے ریپرزینٹ مین پلس مائنس 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ڈیٹا، ایدر لوور کیس اور اپر کیس۔ گریک لیٹر سگما جو ہے یہ بنیادی طور پہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو فار کنٹرول چارٹ۔ سگما کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اسی ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل ڈسٹریبیوشن جو ہے بنیادی طور پہ یہ ریلیشن شپ ہے ٹو کنٹرول چارٹ، اور بنیادی طور پہ واضح کرتا ہے آن دا رائٹ آف دا فگر۔ نارمل ڈسٹریبیوشن کین بی ڈسکرائبڈ انٹائرلی بائی اٹس مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اینڈ نارمل ڈسٹریبیوشن از اے بیل شیپڈ curved, symmetrical about mean and slope downward on both sides to infinity and theoretically an infinite range۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر نارمل ڈسٹریبیوشن 99.73 آف آل ہے تو میئرمنٹ lies within x bar plus minus 3 sigma. This is why the limit on control charts called 3 sigma limits۔ یہ ہم نے واضح کر دیا 3 sigma کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک خواتین اسکرین پہ ایک ٹیبل دکھا رہا ہوں جو کہ ایٹریبیوٹ کے وضاحت کر رہا ہے آف دا نارمل ڈسٹریبیوشن۔ اس میں آپ کو اسپیسیفکیشن رینج نظر آ رہی ہے جو سگما میں آ رہی ہے 1 سے لے کے 6 تک، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جب ہم 1 سگما کی بات کر رہے ہیں تو پرسنٹ ود ان رینج ہے آپ کے پاس 68.27، اور اس میں تقریباً 317 ملین ڈیفیکٹو پارٹس ہیں آپ کو ملیں گے اگر آپ 1 سگما کی رینج میں جاتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ یا پروڈکشن کے اندر۔ 2 سگما میں جب 95.45% رینج ہے اس کی، اور اس میں آپ کو تقریباً اراؤنڈ 4 ملین کے آس پاس آپ کو مل رہا ہے ڈیفیکٹو پارٹس۔ تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں جب 6 سگما کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کو 99.999998% جو ہے رینج کے اندر آپ کو مل رہا ہے، اور اس میں ڈیفیکٹو پارٹ صرف 2 ہیں۔ تو دنیا میں ایک بڑی مشہور کمپنی ہے موٹرولا، اس نے 6 سگما کی فلسفی کو اپنایا جس میں ڈیفیکٹو پارٹ صرف 2 تھے۔ سو ایک مشہور امریکی کمپنی جو الیکٹرانکس کی پروڈکشن میں بہت آگے ہے، اس نے 6 سگما کے کانسیپٹ کو اپلائی کیا اور 2 پارٹس ڈیفیکٹو پارٹس لیے اس نے، جس میں 99.999998% ود ان رینج تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم 6 سگما لمٹ کو جب امپلوائے کرتے ہیں پروجیکٹ میں تو آپ کے ریجیکشن کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔
اور کاسٹ ٹو مینٹین 6 سگما لمٹ کین بی ایکسٹریملی ایکسپینسو, بہت مہنگا ہے. Ladies and gentlemen, if you recall one of my previous lectures, I have tried to explain this very fact that variation is enemy of quality. آپ پروسیس میں جتنا ویریشن کو ریڈیوس کریں گے اتنا پروبیبلٹی ہے کہ کوالٹی امپروو ہوگی. اب ویریشن کی 2 مین کیٹیگریز ہیں, 2 مین ٹائپس ہیں. پہلی ہے آپ کے پاس اسپیشل ویریشن. اسپیشل ویریشن میں وہ چیزیں شامل ہیں جس میں کسی بھی پروسیس کی میجر ریسٹرکچر درکار ہے, جس میں ٹاپ مینجمنٹ انوالو ہوتی ہے اور آرڈنری لوور لیول اس کو ایڈریس نہیں کر پاتا. تو سورس آف رینڈم ویریشن کو ہم کامن کازز کہتے ہیں. تو کامن کاز کیا ہو گئی, جس کے لیے پروسیس میں ایک میجر ریسٹرکچرنگ درکار ہے, ٹاپ مینجمنٹ کی انوالومنٹ چاہیے اور ایک سگنیفیکینٹ چینج چاہیے پروسیس کے اندر, ورنہ کامن ویریشن ایڈریس نہیں ہو پائے گی. اس کے برعکس ایک دوسری ویریشن ہے, سیکنڈ کیٹیگری, جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل ویریشن. یہ آپریشن لیول پہ یا لوکل لیول پہ ایڈریس ہو سکتی ہے پروسیس کنٹرول کے ذریعے, اور اس کے لیے آپ کریکشن جو ہے پروسیس کے اندر خود بخود کر سکتے ہیں. اب ان دونوں ڈیفینیشنز کے بعد خواتین حضرات ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کاز کرتے ہیں زیادہ ویریشن پروسیس کے اندر, اور اس کو ہم ٹپیکلی کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام کے ذریعے یا انالیسس کے ذریعے سالو کرتے ہیں. ٹپیکلی آپ پیپل کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جو ویریشن کاز کرتے ہیں پروسیس کے اندر, جو ورکر ہے کام کر رہا ہے, مشینز ہیں جن کے ذریعے کام ہو رہا ہے, میتھڈولوجی ہے آپ کی, مٹیریل ہے, میئرمنٹ کا میکینزم ہے, اور انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ پروسیس آپریٹ ہو رہا ہے. تو ابھی اس سٹیج پہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اب ہم کنٹرول چارٹس کی کیٹیگریز یا ٹائپس کو واضح کر سکیں. پہلا ہمارے پاس ہے ویریبل چارٹ فار یوز ود کنٹینیوس ڈیٹا, اور دوسرا ہے ایٹریبیوٹ چارٹ فار یوز آف ڈسکریٹ ڈیٹا. اب ویریبل چارٹ میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے خواتین حضرات, دیز آر چارٹ فار ویریبل پروسیسز, اور اس میں پاورفل ٹول کے طور پہ ویریبل چارٹ یوز ہوتے ہیں, اور میئرمنٹ جب آپ کرتے ہیں ایک پروسیس کی ویریشن کی, اس کے لیے ویریبل چارٹ یوز ہوتا ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ویریبل ڈاٹا آف ڈایامیٹر آف اے بیرنگ, الیکٹریکل آؤٹ پٹ اور ٹارک آف اے فاسنر, یہ سب اس کی مثالیں ہیں جو کہ آپ ویریبل چارٹ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس دوسرا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ ہے ایٹریبیوٹ چارٹ, جو کہ جس میں صرف 2 ویلیوز ہیں, گو نو گو, کنفارمنس نان کنفارمنس, فیل اور پاس. اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں میں کہ پریزنس آف اے ریکوائرڈ لیبل ہے یا نہیں ہے آن اینی پروسیس, پریزنس آف اے سولڈر ڈرپ فار ایگزامپل وہ ہے یا نہیں ہے. تو گو نو گو, کنفارمنس نان کنفارمنس ایٹریبیوٹ چارٹ کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے. اب میں آپ کو خواتین حضرات ایک فگر دکھا رہا ہوں, فگر 16, ایک کنٹرول چارٹ کے ایلیمنٹ کی وضاحت کر رہی ہے. آپ اس فگر کو غور سے دیکھیں, اس میں UCL اپر کنٹرول چارٹ ہے اور لوور کنٹرول چارٹ ہے, اور ایکس بار جو ہے سینٹر لائن اور ایوریج ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں. جتنے بھی کنٹرول چارٹس ہیں اس میں کچھ کامن فیچرز ہوتے ہیں. ایچ کنٹرول چارٹ ہیز اے سینٹر لائن, اس کے بعد اسٹیٹسٹیکل کنٹرول لمٹس ہیں اس کی, اور کیلکولیٹڈ ایٹریبیوٹ اور کنٹرول ڈیٹا اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ سم کنٹرول چارٹس آلسو کنٹین اسپیسیفک اور اسپیسیفکیشن لمٹس, اور سینٹر لائن جو ہے نارملی ایک سالڈ لائن ہوتی ہے جو انبروکن لائن ہے, اینڈ دیٹ ریپرزینٹس دا مین اور ارتھمیٹک ایوریج آف دا میئرمنٹ اور کاؤنٹس. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر لائن ہے آپ کی اس کو ایکس بار لائن کہتے ہیں, اور 2 اسٹیٹسٹیکل کنٹرول لمٹس ہیں جس کو UCL کہتے ہیں فار ویلیوز گریٹر دین مین, جو بھی مین سے اوپر ویلیو ہوگی اس کو UCL کہیں گے, اور جو مین سے لیس ویلیو ہوگی اس کو LCL کہتے ہیں, لوور کنٹرول لمٹ عرف عام میں. اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ویریبلٹی جو ہے انکریز ہو جاتی ہے unnecessary when an operator keeps on trying to make small corrections rather than letting natural range of variability to stabilize. So underlying distribution pattern can behave or misbehave because of that. اب 16 فگر کے بعد میں آپ کو خواتین حضرات 17 فگر پہ لے آتا ہوں. So ladies and gentlemen, as you are viewing on the screen figure 17, this is control chart interpretation. اس کی وضاحت ہے, اس کی توضیح ہے, اس کی تشریح ہے, اور آپ دیکھتے ہیں اس میں رن, ٹرینڈ اور ہگنگ آف دا سینٹر لائن اور پروسیس ایوریج کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کو واضح کر دوں. فگر 18 آپ میرے ساتھ آئیے. یہ پروسیس رن کی بات ہو رہی ہے, اور رن میں کیا ہوتا ہے کہ جب several successive points line up on one side of center line
pattern is called a run. So number of point in that run is called length of the run. As a rule of thumb क्या है कि अगर run जो है has a length of 7 point, so there is an abnormality in the process. तो process में abnormality होगी अगर आपके पास 7 पॉइंट से ज्यादा कंटिन्यूस आ रहे होंगे। फिगर 19 आप देखते हैं मेरे साथ कंट्रोल चार्ट ट्रेंड्स। इसमें आप देख रहे हैं कि यूसीएल और एलसीएल को के दरमियान में एक आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो क्रॉस कर रहे हैं प्रोसेस एवरेज को। इसमें आप ट्रेंड में देखते हैं कि अगर इसमें कंटिन्यूड राइज ऑफ ऑल इन ए सीरीज ऑफ पॉइंट हो तो इस पैटर्न को हम ट्रेंड कहते हैं। और ट्रेंड के बाद अगला जो हमारा है वो है फिगर 20 कंट्रोल चार्ट पीरियोडिसिटी। इसमें आप देखते हैं कि पॉइंट्स दैट शोज द सेम पैटर्न ऑफ चेंज राइज और फॉल, या तो ऊपर बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसमें एक कंसिस्टेंसी है, उसमें एक तसलसल है और एक सेम पैटर्न है ओवर इक्वल इंटरवल डिनोट्स पीरियोडिसिटी। इसकी वजाहत जो है वो पीरियोडिसिटी के जरिए होती है। और अगली जो चीज है हमारे पास वो है हगिंग द सेंटर लाइन और कंट्रोल लिमिट्स। एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑन द कंट्रोल चार्ट्स दैट आर क्लोज टू द सेंटर लाइन और टू द कंट्रोल लिमिट्स एंड सेट टू हग द लाइन। ये एक लाइन के साथ साथ जाते हैं और गाहे गाहे इसको छूते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। और मेरे ख्याल में इसको एक अच्छा फीचर ले सकते हैं कि आप सेंटर लाइन से करीब है और डेविएशन मिनिमम है या वेरिएशन मिनिमम है। तो आप देखते हैं फिगर 21 में हगिंग द सेंटर लाइन, आप देख रहे हैं उसमें कि जितने भी पॉइंट्स हैं प्रोसेस एवरेज के कमोबेश नजदीक तर हैं। तो फिगर 21 जो है ये डेमोस्ट्रेट कर रही है डेटा हगिंग द एलसीएल। और आप देखते हैं कि इफ हगिंग ऑफ वन ऑफ द कंट्रोल लिमिट्स ड्रॉ ए लाइन 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन एंड ईच ऑफ द कंट्रोल लाइन्स। So there's abnormality if 2 out of 3 points, 3 out of 7 points or 4 out of 10 points lie within the outer 1/3 zone. And the abnormality should be evaluated for their causes and corrective action need to be taken. आपको साथ साथ इस पे अपने corrective action लेने पड़ेंगे अगर deviation है। अब फिगर 22 आपको खवातीन नजर आता फिर फर्दर स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कंट्रोल चार्ट की वजाहत कर रही है आउट ऑफ लाइन। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोसेस एवरेज से काफी पॉइंट्स नीचे हैं और 1 या 2 पॉइंट उसको क्रॉस कर रहे हैं। और इसमें ज्यादातर लोअर कंट्रोल लिमिट को के आसपास है और 1 पॉइंट ने उसको क्रॉस भी किया है, जिसको हम कह रहे हैं जो पॉइंट प्रोसेस एलिमेंट बिलो लोअर कंट्रोल लिमिट है वो जाहिर है कि वो बाहर होगा। तो आउट ऑफ कंट्रोल क्या चीज हो गई? फिर ये वो है कि ये वो एबनॉर्मलिटी है जो एग्जिस्ट करती है जब डाटा पॉइंट एक्सीड देयर ईदर द अपर और द लोअर कंट्रोल लिमिट। और मैंने फिगर 22 में इसको वजाहत किया। और आखिरी जो है हमारे पास वो है प्रोसेस इन कंट्रोल। प्रोसेस इन कंट्रोल का मतलब है कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो वेरिएशन कंट्रोलेबल लिमिट में है और वो कोई भी पॉइंट डाटा पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट से तजावज नहीं कर रहा और उसकी हदूद में फॉल कर रहा है। आप इस स्टेज पे अगर आप वेरिएशन इस स्टेज पे हो तो आप उसको कंट्रोल लिमिट में समझते हैं और कोई खतरनाक चीज नहीं है और ये एक मुस्बत पेश खैमा है प्रोसेस की क्वालिटी के हवाले से। और हम इसको एक मुस्तहसन नजर से देखते हैं प्रोसेस इन कंट्रोल में इस डायग्राम को जो मैं आपको फिगर 23 सामने दिखा रहा हूं। खवातीन हज़रात, आज इससे पहले कि मैं लेक्चर को कंक्लूड करूं बड़ा जरूरी है कि मैं कंट्रोल चार्ट के एनालिसिस का फवायद, उसकी जरूरत, उसकी अहमियत उजागर कर लूं। बुनियादी तौर पे कंट्रोल चार्ट के जरिए जो हम प्रोसेस का तजिया करते हैं वो देखते हैं कि वाइदर इनहेरेंट प्रोसेस वेरिएबिलिटी एंड प्रोसेस एवरेज आर एट स्टेबल लेवल और नॉट। क्या वो स्टेबिलिटी के हवाले से अपनी लिमिट्स के अंदर हैं कि नहीं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कंट्रोल चार्ट के तजिए के जरिए कि वाइदर वन और बोथ आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल आर स्टेबल और नॉट। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आया अप्रोप्रिएट एक्शन के लेने की जरूरत है कि नहीं, अगर जरूरत है तो कैसे और किस हद तक। और कंट्रोल चार्ट के तजिए में एक बड़ी मरूजी चीज जो सामने आपके आती है कि इसका जो उसके फवायद में से भी है, इसके मकासद में से भी है ख़वातीन हज़रात, और वो है कि इनहेरेंट रैंडम वेरिएबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस एंड वेरिएबिलिटी एट्रीब्यूट टू एन असाइनेबल कॉज। उन दोनों के दरमियान में क्या रिश्ता है, उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या तमीज है, इसकी वजाहत भी कंट्रोल चार्ट की वजह से हो जाती है।
تو خواتین حضرات، آج کی سیٹنگ میں، آج کی نشست میں ہم نے کوالٹی امپروومنٹ کے 7 ٹولز کو 1 بائی 1 ڈسکس کیا. چیک شیٹ سے شروع ہوئے، ڈیٹا ٹیبل کو ہم نے ریویو کیا، پریٹو انالیسس کی مختلف کیٹیگریز دیکھی، ہسٹوگرام کو دیکھا، اور ایشیکاوا ڈرائیگرام کو دیکھتے دیکھتے ہم نے اینڈ کیا کنٹرول چارٹس کی مختلف کیٹیگریز میں. اس کو ریڈ کرنا اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ کار کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. آج اپنی اس سیٹنگ کو، اس نشست کو اگلے آنے والے سیشن تک ہم جاری رکھیں گے. تب تک میں اجازت لوں گا. اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا، بالخصوص والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.